कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी। आज से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने हफ्तावार दर्स का हम आगाज़ करते हैं इंशाल्लाह। आज का दर्स सूरह अनकबूत के छठे रकू पर मुश्तमिल होगा, जो कि सूरत का भी आखिरी रकू है। सूरह रूम शुरू कर रहे हैं। सूरह अनकबूत पिछले हफ्ते मुकम्मल कर दी। पिछले हफ्ते हो गई थी जी, मुकम्मल हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने बताया भी था अच्छा कि नेक्स्ट वीक हम सूरह रूम को स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ठीक है, सही है। हाँ, वो मैं चला गया था शायद, इस वजह से भी मुझे पता नहीं चला। ठीक है, फिर हम सूरह रूम से इंशाल्लाह आगाज़ करते हैं। और मौलाना कुर्बान अली साहब से गुजारिश है कि वो तिलावत कुरान पाक के बाद दर्स का आगाज़ फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम फी अदनल अर्ज़ि व हुम फी मिन बादि ग़लबिहिम सयग़लिबून फी बिज़अ सिनीन लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्लु व मिन बअद व यौमइज़िन यफ़रहुल मुमिनून बिनस्रिल्लाह यंसुरु मन यशाअु व हुवल अज़ीज़ुर रहीम। वअदल्लाहि ला युख़्लिफ़ुल्लाहु वअदहु वलाकिन्न अक्सरन नासि ला यअलमून यअलमून ज़ाहिरन मिनल हयातिद दुनिया व हुम अनिल आखिरति हुम गाफ़िलून। अवलम यतफ़क्करू फ़ी अनफ़ुसिहिम मा ख़लक़ल्लाहु अस्समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक़्क़ि व अजलिन मुसम्मा व इन्न कसीरन मिनन नासि बिलिक़ाइ रब्बिहिम लकाफ़िरून। अवलम यसीरू फ़िल अर्ज़ि फ़यंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम कानू अशद्द मिनहुम क़ुव्वतन व असारुल अर्ज़ व अमरूहा अक्सर मिम्मा अमरूहा व जाअतहुम रुसुलुहुम बिल बय्यिनात फमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। सुम्मा कान आक़िबतल लज़ीना असाअु अस्सूअ अन कज़्ज़बू बिआयातिल्लाह व कानू बिहा यस्तहज़िऊन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। सूरह रूम मक्की सूरह है और मक्की और मदनी की पहचान के हवाले से मैंने अपने पहले दर्स में कुछ गुज़ारिशात रखी थी। उन गुज़ारिशात को मैं रिपीट कर देता हूँ, दोहरा देता हूँ, और उसके साथ साथ इसका जो मौजू है, इसका पस मंज़र है, वो भी आपके सामने रखता हूँ। जब हम मक्की कहते हैं तो इसका मतलब ये सूरह हिजरत मदीना से पहले नाज़िल हुई। हिजरत से पहले जो भी आयत जहाँ भी नाज़िल हुई होगी उसको मक्की कहा जाएगा, और हिजरत के बाद जो आयात जो सुबर जहाँ भी नाज़िल हुई होंगी उनको मदनी कहा जाएगा। ये मक्की सूरह है और बिलखुसूस हिजरत हबशा के मौके पर ही नाज़िल हुई। 614 या 624 ईस्वी का ज़माना था, उसी वक्त ये सूरह उन्हीं हालात पर नाज़िल हुई। पस मंज़र ये है, आयात से भी साबित हो रहा है कि इसका नाम रोम, पहले दूसरी आयत में ही लफ्ज़ रोम को इसका नाम बनाया गया। रोम जो कि ईसाई हुकूमत थी, ईसाई लोग थे, फारसियों का, ईरानियों का उनके साथ मुकाबला हुआ तो रोम मगलूब हो गए और बहुत ज़्यादा उनके नुकसानात हुए, यहाँ तक कि मुल्क बदर होना पड़ा वहाँ के कैसर को, जो उनका वज़ीर आज़म था, ये बादशाह था। और करीबी ज़मीन थी ये, मक्का से करीब तरीन के इलाके थे। तो जब ये हालात हुए, वहाँ के अहले किताब थे, ईसाई थे, तो मुशरिकीन मक्का ने अहले ईमान को ताना देना शुरू किया कि तुम कहते हो कि अल्लाह हमारे साथ है, और वो अहले ईमान के साथ होता है या उन लोगों के साथ है जो आसमानी मज़ाहिब के कायल हैं, वही के कायल हैं। तो वो भी तो अहले किताब हैं, ईसाई हैं, अपने आप को अहले ईमान मानते हैं। अगर अल्लाह उनके साथ होता या तुम्हारे साथ होता तो वो मगलूब क्यों होते? ज़ाहिरी हालात को देखकर उन्होंने ताने कसने शुरू किए। उन हालात में और इस वक्त अहले मक्का ने मुसलमानों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा सख्ती की हुई थी, अहले ईमान के ऊपर भी। उनको तरह तरह की तकालीफ दे रहे थे, उनको तरह तरह की मुसीबतों से गुजरना पड़ रहा था। और इन्हीं हालात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबशा की तरफ उनको
ہجرت کرنے کی اجازت بھی دے دی تھی۔ تو ان حالات میں یہ صورت نازل ہو رہی ہے۔ جب اللہ پاک نے یہ صورت نازل کی کہ غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبہم سیغلبون، کہ قریبی زمین میں وہ مغلوب تو ہو گئے لیکن کچھ عرصے بعد وہ غالب آ جائیں گے دوبارہ، فی بضع سنین، چند ہی سالوں میں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ابی ابن خلف کے ساتھ ایک معاملہ ہوا اس حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جلدی غالب آ جائیں گے، اگر 3 سال میں غالب آ گئے تو ابی ابن خلف نے کہا میں 10 اونٹ دوں گا، اور اگر 3 سال میں اہل کتاب عیسائی رومی فارسیوں پر غالب نہ آئے تو ابو بکر نے 10 اونٹ لینے ہیں۔ یہ بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر بتائی تو انہوں نے کہا بیز کا لفظ استعمال ہوا، اور بیز کا لفظ 10 سے کم کے لیے بولا جاتا ہے، 3 سے لے کر 9 تک کا یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے آپ سالوں کو بڑھا لیں اور شرط کے اونٹ بھی بڑھا لیں۔ تو پھر دوبارہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ابی ابن خلف کے پاس گئے۔ انہوں نے کہا کہ ابی ابن خلف کہنے لگا کہ لگتا ہے جلد بازی میں تم نے شرط لگا لی، آپ پچھتا رہے ہو، تو آپ شرط توڑنے کے لیے آئے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں تو پہلے سے زیادہ تیار ہو کر آیا ہوں، میں تو شرط کو مزید مستحکم پختہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ 3 سال نہیں، اب 9 سال کرتے ہیں، اور 10 کی بجائے 100 اونٹ۔ اگر رومی غالب آ گئے تو تمہیں 100 اونٹ دینے ہوں گے، اگر نہ غالب آئے تو میں دوں گا۔ تو جب 9 سال کے اندر اندر ہی اہل روم غالب آ گئے، اور اسی عرصے میں بدر کا واقعہ پیش آیا، تو ادھر اہل ایمان بھی غالب آ گئے، ان کو بھی اللہ نے فتح نصیب کی۔ تو ابی ابن خلف کے خاندان سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 100 اونٹ لیے، نبی کریم کے پاس آئے تو انہوں نے کہا یہ اونٹ ٹھیک ہے لے لو، لیکن ان کو صدقہ کر دو، خود استعمال نہیں کرنا۔ اس وقت تک جوئے کے ممانعت کے لیے آیات اتری نہیں تھی، اور نبی کریم نے کہا کہ یہ ایک قسم کا جوا ہی ہے، لہذا یہ استعمال کرنا شرعاً جائز نہیں، اس کو صدقہ کر دو، لوگوں کو دے دو۔ تو یہ اس سورہ کا پس منظر ہے، اور ہجرت حبشہ کے موقع پر نازل ہونے والی سورہ ہے۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں۔ اللہ اعلم بمرادہ، اللہ ہی ان کے معانی خوب جانتا ہے۔ ان کے اوپر زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے ادھر ادھر سے صغرے کبرے ملا کر دور دراز کی تعویلیں کر کے معانی کرنے کی کوشش کرنے کا کوئی فائدہ، کوئی مقصد نہیں ہے۔ اللہ نے نہیں بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے نہیں پوچھا، صحابہ نے نبی کریم سے نہیں پوچھا، اور ضرورت بھی نہیں تھی ان کے اوپر کوئی کے متعلق ان کی ضرورت نہیں تھی۔ تو اللہ کے نبی نے بھی ایسے ہی چھوڑ دیا، صحابہ نے بھی ایسے ہی چھوڑ دیا، اور ہم بھی اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ بس اللہ عالم بمراد، اللہ ہی ان الفاظ کے معانی بہتر واقف ہے۔ ویسے ہر کلام کا کچھ نہ کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں، کچھ رموز ہوتے ہیں، کچھ اشارات ہوتے ہیں، کچھ ان کی اصطلاحات ہوتی ہیں، کچھ علامتیں ہوتی ہیں۔ تو کلام عرب میں ایسی علامتیں شاعری میں پہلے بھی استعمال ہوتی تھی۔ تو مشرکین مکہ نے بھی، اس دور کے لوگوں نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا کہ یہ کیا ہے، حروف الگ سے لائے گئے ہیں، ان کو کیوں لایا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے بھی اعتراض نہیں کیا۔ اگر کوئی صحابی، کوئی مشرک بھی اعتراض کرتا، یقیناً اللہ اس کا جواب نازل کرتا۔ ضرورت نہیں تھی، واقف تھے اس اسلوب سے، اس لیے سوال نہیں کیا۔ اور عموماً حروف مقطعات مکی صورتوں کے شروع میں آئے ہیں، سوائے 2 صورتوں کے۔ سورہ بقرہ مدنی ہے، سورہ آل عمران مدنی ہے، ان 2 صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات ہیں، الف لام میم ہے وہاں بھی۔ اس کے علاوہ باقی جتنی بھی صورتوں کے شروع میں آئے ہیں، 14 صورتوں میں ہیں، ان میں تقریباً ان کے شروع میں حروف مقطعات آئے، اور یہ بھی مکی ہونے کی ایک علامت قرار دی جاتی ہے۔ غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے، شکست کھا گئے ہیں، فی ادنی الارض، قریبی زمین میں، وہم من بعد غلبہم سیغلبون، اس غلبے کے بعد انشاءاللہ ان قریب دوبارہ غالب آ جائیں گے۔ تو جو کیسر تھا وہ بھاگ گیا، بڑے
تفصیلی حالات تو آپ تفاسیر میں دیکھ سکتے ہیں، تفہیم القرآن کے مقدمے میں بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ روح القرآن ہے ڈاکٹر اسلم صدیقی صاحب کی، انہوں نے اس پر اچھی تفصیل سے لکھا ہے۔ ابن کثیر کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں بھی ڈیٹیل مل جائے گی کہ کیسے حالات ہوئے، وہ کیسے گیا، کیسے بھاگے، کیسے غلبہ ہوا۔ بہرحال اللہ یہ بتا رہا ہے، خوشخبری دے رہا ہے، فی ادنی الارض، قریبی زمین میں، وہم من بعد غلبہم سیغلبون، ان قریب وہ دوبارہ غالب آ جائیں گے، فی بضع سنین، چند ہی سالوں میں۔ تو بضع کا لفظ 3 سے لے کر 10 تک، 9 تک بولا جاتا ہے، یعنی اس لیے ہم ترجمہ کر رہے ہیں چند ہی سالوں میں۔ للہ الامر من قبل ومن بعد، معاملہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوتا ہے، پہلے ہو یا بعد میں ہو، وہ ہر کچھ کر سکتا ہے، قادر ہے، قادر مطلق ہے۔ اس کے لیے مشکل نہیں ہے کسی کو فتح کرنا، کسی کو غالب کرنا ہے، کسی کو مغلوب کرنا، آزمائشی پیریڈ ہے، آزمائش کو کرتا ہے۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، جس دن وہ غلبہ ہوگا اس دن مومن خوش ہوں گے۔ یہاں 2 قسم کی خوشیاں دی، 2 اعتبار سے خوشی۔ ایک تو یہ ہے کہ اہل کتاب سے مناسبت تھی کہ وہ بھی آسمانی مذہب کے قائل ہیں، وہ ہمارے قریب ہیں اور اللہ اور آخرت کو ماننے والے ہیں، وہ غالب آئیں گے تو ان کو خوشی ہوگی۔ اور دوسری خوشی بدر کے دن کی خوشی تھی کہ جہاں 313 کو اللہ نے 1000 پر غالب کیا تو اس دن وہ خوش ہوں گے، مومن خوش ہوں گے بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے۔ ومن نصر الا من عند اللہ، مدد جب بھی آتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہی آتی ہے، اللہ کے چاہنے سے، اللہ کے کرنے سے۔ بلکہ اللہ نے یہاں تک کہا قرآن میں کہ بدر کے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کنکریاں اٹھا کر مشرکین کی طرف پھینکی، ان پر آیت پڑی کہ شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں، تو اللہ نے کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، آپ نے نہیں پھینکی جب آپ نے پھینک رہے تھے، وہ اللہ ہی پھینک رہا تھا، ہاتھ آپ کا تھا، پیچھے اس کی طاقت اور قوت اور مدد اور تائید اللہ کی تھی۔ تو بنصر اللہ کوئی چانس، کوئی حالات، کوئی طرح کی صورتحال نظر نہیں آتی تھی، لیکن اللہ کی مدد سے دیکھا کہ رومی بھی ایرانیوں پر غالب آ گئے، ان کا ہزاروں سال سے جلتا ہوا آتش کدا اس کو بھی مسمار کر دیا، کس طرح کے محل کو بھی انہوں نے گھیرے میں لے لیا اور اس پر بھی قابض ہو گئے۔ پھر انہوں نے بعد میں صلح وغیرہ کر کے اپنی جان چھڑائی ان سے، اور کچھ علاقے پر وہ رہ گئے۔ تو اہل ایمان بھی بدر کے موقع پر آپ دیکھیں، اس کی تاریخ پڑھیں، ان واقعات کو ترتیب سے پڑھیں سیرت کی کتابوں سے، تو دیکھیں گے کہ مسلمانوں کی حالت کیا تھی، افراد کتنے تھے، اونٹ کتنے تھے، تلواریں کتنی تھیں، گھوڑے کتنے تھے، کتنے، اور جو معاشی حالات ہیں ان کے اس وقت وہ کیا تھے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کی مدد کی اور ان کو ایک بڑے لشکر پر غالب کیا۔ ینصر من یشاء، وہ جس کی چاہے مدد کرتا ہے، وهو العزیز الرحیم، وہ عزیز بھی ہے، رحیم بھی ہے، عزیز غالب ہے، زبردست، اور رحیم مہربان بھی ہے۔ الرحمن فی الدنیا والآخرہ ورحیم فی الآخرہ، جب اللہ کی صفت رحمان کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو وہ رحمان کی جو صفت ہے رحمانیت والی، وہ دونوں جگہ وہ استعمال کرتا ہے۔ وہ دنیا میں بھی مہربان ہے، آخرت میں بھی مہربان ہے۔ دنیا میں کافر اور مسلم دونوں پر مہربان ہوگا، اور رحیم الآخرہ صرف آخرت کے لیے، آخرت میں وہ رحیم ہوگا اہل ایمان کے لیے، وہاں کافروں پر وہ رحیم نہیں ہوگا، ان کو تو وہ جہنم میں ہی ڈالے گا۔ الرحمن فی الدنیا والرحیم فی الآخرہ، الرحمن فی الدنیا والآخرہ والرحیم فی الآخرہ، رحمان کی صفت تو دنیا میں بھی اس کی استعمال ہوتی ہے، وہ مہربان ہوتا ہے، ہر چیز پر مہربان ہوتا ہے، لیکن اگر رحیم کی بات کی جائے تو خالصتاً یہ صفت اس کی آخرت کے ساتھ بھی ہے، اور دنیا میں اگر رحیم ہے تو صرف اہل ایمان پر مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ تو رحم کا مطلب ہوتا ہے سکون، آپ اس کو ریلیکس کہہ سکتے ہیں، رحم کرنا، تو اللہ رحم کرتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تحلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق کو اپنانے کی ضرورت ہے۔
اللہ کے اخلاق کو اپنایا جائے۔ اللہ کے اخلاق کیا ہیں؟ وہ رحمان ہے، تم بھی مہربان ہو جاؤ۔ وہ اپنوں کے ساتھ بیگانوں کو بھی دیتا ہے، اپنے بیگانوں سے مراد ہیں تو وہ بھی اس کے اپنے، لیکن اس کی مان کر نہیں چلتے، لہذا وہ اس کے دشمن ہیں۔ یعنی وہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ کفار کو بھی محروم نہیں کرتا، ان کو بھی دیتا ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اس کو جو کچھ ملتا ہے دنیا میں ہی مل جاتا ہے، آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ اور مومن کے لیے قید خانہ اس لیے کہ وہ یہاں آزمائشوں سے گزرتا ہے، مشکلات سے گزرتا ہے، لیکن آخرت اس کے لیے اللہ نے سنوار کر رکھی ہے۔ وہاں اس کو ہر قسم کی آسائشیں، ہر قسم کی سہولیات، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، وہ خوشی ہوگی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، وہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ تو اللہ رحیم ہے۔ اور اسد مصری کا جو قول میں نے پیش کیا کہ اللہ کی اخلاق کو اپنانے کی ضرورت ہے، تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق اپنانے کی ضرورت ہے۔ وہ مہربان ہے، تم بھی مہربان ہو جاؤ۔ وہ رحیم ہے، تم بھی رحیم ہو جاؤ۔ وہ غفور ہے، معاف کرتا ہے، تم بھی معاف کرنے کی عادت ڈال دو۔ ٹھیک ہے، وہ غفار ہے، وہ ستار ہے، پردہ ڈالتا ہے، تم بھی پردہ ڈال دیا کرو، لوگوں کے عیبوں کو نظر انداز کر دیا کرو، اگنور کر دیا کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، اللہ اس وقت تک اپنے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ من ستر مسلما ستر اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا۔ تو وہ ستار ہے، ستار میرے عیبوں کے اوپر پردہ ڈال دے۔ ستار پردہ پوشی کرنے والا، گناہوں کو، غلطیوں کو، تعیوں کو، عیبوں کو چھپانے والا، خامیوں کو چھپانے والا۔ تو اللہ کے اخلاق کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ جیسے وہ رحمان ہے ویسے مہربان بن جائے۔ میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ مہربان بننا تو دور کی بات، اللہ دیکھیں اہل ایمان کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ کفار کو بھی دیتا ہے، ان کو بھی بھوکا نہیں چھوڑتا۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ میری اگر کسی سے ناراضگی ہے اس کو چائے کا کپ دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہوں گے، بلکہ ہماری خواہش ہوگی کہ وہ یہ بھی نہ پیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے دسترخوان پر ہمیشہ کوئی نہ کوئی ہوتا تھا۔ ایک دن ایک مجوسی آپ کے دسترخوان پر آیا تو بسم اللہ کے بغیر ہی اس نے کھانا کھا لیا، تو حضرت ابراہیم کو غصہ آیا کہ اللہ کا نام لے کر کھانا نہیں کھایا، اٹھا دیا دسترخوان سے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے وحی کی ابراہیم 70 سال سے میں کھلا رہا ہوں، آج ایک وقت کا کھلانا پڑا، تیرے دسترخوان پر آگے تو نے اٹھا دیا، میں نے تو کبھی بھی اس کے دسترخوان سے نہیں اٹھایا۔ تو حضرت ابراہیم اس کو واپس لیا اور بتایا کہ اس کا میرا رب یہ کہتا ہے۔ بندے نے کہا میں مجوسی ہوں، آگ کی پوجا کرتا ہوں، 70 سال میری عمر ہے، اتنے عرصے سے واقعی اللہ نے مجھے نہیں اٹھایا اور ایمان قبول کر لیتا ہے۔ تو اس کی صفات کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ وہ رب العالمین، تمام جہانوں کا رب، پالنے والا ہے۔ کیا ہم پالنے والے بن سکتے؟ ہم بھی رب ہوتے ہیں اپنے گھر کے، رب البیت، گھر کے پالنے والے، گھر کو چلانے والے۔ ہمارے پاس 10 لوگ آ جائیں، 10 مختلف کھانے کھانے والے، ایک وقت کا کھانا کھلانا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ رب جو ہے پوری کائنات کے اندر ہر مخلوق کو، جتنی بھی مخلوقات ہیں، جس کو جو چیز جب چاہیے، جتنی چاہیے وہ عطا کرتا ہے۔ وہ رحیم بھی ہے، مہربان بھی ہے، اور اس کی رحمت کے صفت ہر چیز پر حاوی ہے۔ وسعت رحمتہ کل شیء، اس کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے۔ اس کی رحمت ہمارے گناہوں سے زیادہ ہے، بڑی ہے، وسیع ہے، وہ اپنے رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے۔ اس لیے کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو رحمت کے میں معنی بتا رہا تھا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے سکون، ریلیکس کرنا، بوجھ کا اتر جانا۔ کہا گیا رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، اس کا مطلب کیا کہ رمضان کے پہلے عشرے میں گناہوں کا بوجھ اللہ ہلکا کر دیتا ہے، صغائر کو معاف کر دیتا ہے، کبائر رہ جاتے ہیں دوسرے عشرے میں استغفار، مغفرت کے عشرے میں۔ اور اگر آخر پر صرف جہنم سے بچنا رہ جاتا ہے تو آخری کو عتق من النار کہا۔ تو گناہوں سے بچنا، گناہ اگر کم ہو گئے تو اس کا مطلب اللہ نے رحم کر دیا،
بوجھ ہلکا ہو گیا. 2 بھائی جا رہے ہوں, ایک نے بڑا بھائی خالی ہاتھ ہو, چھوٹے نے وزن اٹھایا ہوا, تو ہم لوگ کہتے ہیں یار یہ چھوٹے پر رحم نہیں کرتا, خود خالی ہاتھ جا رہا ہے, چھوٹے کو وزن اٹھایا ہوا. مطلب یہ ہوا کہ یہ بڑا ہے, اس کو چھوٹے سے وزن لے کر اس پر رحم کرنا چاہیے, اس کا بوجھ ہلکا کرنا چاہیے, اس کو سکون پہنچانا چاہیے. تو جب اللہ بندے پر رحم کرتا ہے مطلب اس کو سکون عطا کرتا ہے. دلی سکون ہے, جسمانی سکون ہے, روحانی سکون ہے, ظاہری سکون ہے, باطنی سکون ہے, تو اللہ سکون عطا کرتا ہے. گناہ معاف ہوں گے تو بوجھ ہلکا ہوگا, بندہ ہلکا پھلکا ہو جائے گا. اس لیے کہا جاتا ہے جب بندہ روتا ہے, اندر کی بڑھاس نکل آتی ہے آنسو کے ذریعے, تو اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے, اور رونے کے بعد نیند آتی ہے, یعنی سکون ہوتا ہے. عموماً بچے رو کر سوتے ہیں, یعنی رونے کے بعد سکون ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں اگر رویا جائے گناہوں کے لیے تو وہ جو سکون ہوگا اس کے کیا ہی کہنے. تو وہ العزیز الرحیم, وہ عزیز ہے, زبردست ہے, اور رحیم رحم کرنے والا ہے. وعد اللہ, یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ کا وعدہ کے مطلب یہ ہے کہ وہ اہل روم کو بھی غلبہ عطا کرے گا اور اہل ایمان کو بھی غلبہ عطا کرے گا, یہ اس کا وعدہ ہے. عموماً قرآن میں اللہ جب کسی قسم کی پیشن گوئی کرتا ہے تو یہ لفظ استعمال نہیں کرتا, وعدے کی بات نہیں کرتا. لیکن یہاں اس نے کہا یہ اللہ کا وعدہ ہے. لا یخلف اللہ وعدہ, اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا, یعنی وہ ضرور تمہیں غلبہ عطا کرے گا. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. اہل مشرکین تھے, مکہ والے تھے, وہ ظاہری حالات کو دیکھ رہے تھے. دیکھیں جی تم بڑے بنتے ہو, اللہ کی تائید تمہارے ساتھ ہے, یہ ہے وہ, یہ تمہارے سامنے کی تو بات ہے, یہ قریب رومیوں کو دیکھ رہے ہیں, وہ تو مغلوب ہو گئے. کہاں گئی اللہ کی تائید, کہاں اللہ کی نصرت؟ تو اللہ کہتا ہے اس کا وعدہ ہے وہ ضرور غالب کرے گا ان کو. لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں, وہ ظاہری حالات کو دیکھتے ہیں, غیب کا معنی جانتے ہی نہیں. اللہ نے تو شروع میں یہ کہا نا کہ الذین یؤمنون بالغیب, وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. تو دیکھ کر ماننا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں, دیکھ کر تو فرعون نے بھی مان لیا تھا. تو غیب پر ایمان لانا ضروری ہے, اس کی مدد کا یقین رکھنا ضروری ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون. اس آیت سے لے کر آگے 3-4 رکوع تک آخرت کو زیادہ موضوع بحث بنایا گیا. یعلمون ظاہرا, ظاہری حالات کو جانتے ہیں, ظاہری حالات کو دیکھتے ہیں, دنیا کی زندگی کو دیکھتے ہیں. وہم عن الآخرۃ ہم غافلون, آخرت سے بے خبر ہیں, آخرت کا یقین نہیں ہے. ایسے میں نے پہلے بات کی کہ الرحمن فی الدنیا والرحیم فی الآخرہ, تو آخرت کے حوالے سے یہ جتنے بھی مشرکین ہیں, ملحدین ہیں, اللہ کو نہ ماننے والے ہیں, وہ آخرت سے بے خبر ہیں. ایک تو عقلی طور پر آخرت کے قائل نہیں, دوسرا آخرت کے اوپر ان کا یقین ہی نہیں ہے کہ آخرت بھی ہوگی. عقل کا بھی تقاضا ہے اور آسمانی وحی سے بھی یہ چیز ہر مذہب سے ثابت ہے کہ آخرت جو ہے وہ ضروری ہے, ہوگی. انسان جو کچھ کرتا ہے اس کو کہیں نہ کہیں تو بدلہ ملنا ہے. اچھا کیا تو اچھا بدلہ, برا کیا تو اس کے نتائج وہ اسی وقت ممکن ہے جب اس کی زندگی کا اینڈ ہوگا, زندگی ختم ہوگی, تب جا کر اس کا کوئی فیصلہ ہوگا نا, پہلے ہی تو اس کا فیصلہ نہیں ہو جائے گا. تو آخرت کا عقلی طور پر بھی ہونا ضروری ہے, ایک دوسری زندگی کا ہونا ضروری ہے. ہم اکثر دعا پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, اللہ ہمیں دنیا کی حسنات, دنیا کی اچھائیاں عطا کر, وفی الآخرۃ حسنہ, اور آخرت کی بھی اچھائیاں, وقنا عذاب النار, ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا. تو آخرت کی اچھائیاں کیا کہ اگر آپ کی دنیا اچھی ہوگی, دنیا کی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزاریں گے تو آخرت تب جا کر اچھی ہوگی. تو آخرت سے غافل وہی ہو سکتا ہے جس کا نہ اللہ پر ایمان ہے, نہ قیامت پر ایمان ہے, نہ اس کے عذاب پر ایمان ہے, نہ اس کی پکڑ پر ایمان ہے. تو انسان اگر بدل سکتا ہے یا اس کا ٹرننگ پوائنٹ جو ہے وہ آخرت کے ایمان سے, فکر آخرت سے ہی زندہ ہوگا. آخرت کی غفلت جو ہے اس سے انسان دنیا میں بھی خسارہ اٹھائے گا, آخرت میں بھی خسارہ اٹھائے گا. میں اکثر گزارش کرتا ہوں کسی کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو برباد مت کریں. کسی کی دنیا سے مراد انسان ساری عمر بال بچے کے لیے, گھر والوں کے لیے لگا رہتا ہے, ان کی جائیداد بنانا ہے, ان کا مکان بنانا ہے, ان کو سیٹ کرنا ہے, ان کے کاروبار ایڈجسٹ کرنے ہیں, ان کو ملازمت پہ لگانا ہے. اچھا یہ میرا ایک بیٹا رہ گیا, بس اس کی شادی ہو جائے پھر میں اللہ اللہ کروں گا.
اچھا یہ بیٹی رہ گئی ہے، اس کے ہاتھ پیلے کر لوں پھر میں مسجد میں جایا کروں گا، اچھا بس وہ ایک پلاٹ لیا اس پر مکان بنا لوں پھر میں نیک بن جاؤں گا. تو وقت گزرنے پتہ ہی نہیں چلتا، اور نہ مکان مکمل ہوتا ہے، نہ بچے ایڈجسٹ ہوتے ہیں. اور جن کے لیے ساری زندگی تگودو رہتی ہے وہ جب اپنے اپنے مقامات پر پہنچتے ہیں یا اپنے اپنے زندگی میں مشغول ہوتے ہیں تو والدین کو بھول ہی جاتے ہیں. ایک عورت اپنے خاوند سے محبت کب کرتی ہے؟ اس کے حوالے سے بتایا گیا کہ 30 سال بعد جا کر ایک عورت اپنے میاں سے محبت کرتی ہے. پہلے 10 سال وہ کہتی ہے میرے والد نے یہ کیا، میرے والد نے یہ کیا، میرا والد ایسا ہے. پھر اس کے بھائی ہوتے ہیں، میرے بھائیوں نے ایسے کیا. 20 سال بعد اس کا بیٹا جوان ہو جاتا ہے، کہتی ہے میرے بیٹے نے. جب بیٹوں کی شادی ہو جاتی ہے وہ اپنے گھر بسا لیتے تو اس وقت یاد آتا ہے ہاں اب تو میرا میاں ہے. نہ بیٹے پوچھتے ہیں، نہ بھائی یاد رہتے ہیں، نہ والدین ہوتے ہیں، اس وقت جا کر یاد آتی ہے. تو اس وقت حالات کیا ہوتے ہیں کہ بندہ بس نہ کچھ کرنے کے قابل، نہ جسم میں صحت ہے، نہ طاقت ہے، اور بس اس وقت جا کر اللہ بھی یاد آتا ہے، اس وقت ایک دوسرے کی محبت یاد آتی ہے. تو ابتدائی زندگی میں جوانی کے اندر یہ تو اللہ کو بندہ بھول جاتا ہے، نیچرلی ہے. کہا یہ گیا ہے در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگزالم نی شوات پرہیزگار. جوانی میں توبہ کرنا پیغمبروں کا طریقہ ہے، بڑھاپے میں تو بوڑھا شیر بھی پرہیزگار بن جاتا ہے، وہ بھی اللہ اللہ شروع کر دیتا ہے. عموماً ہماری مساجد میں بوڑھے لوگ ہوتے ہیں نمازوں میں پہلی صفوں میں، اور عموماً وہ لوگ ہوتے ہیں جو 60 سال کی سروس اور ملازمت کے بعد آ کر وہ نیک بنتے ہیں. اس وقت آ کر کہتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے، اور ملازمت میں کیا کیا ہوتا ہے سب کو ہی پتہ ہوتا ہے. تو آخرت سے غافل نہیں ہونا چاہیے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ دنیا کی ظاہری زندگی کو تو جانتے ہیں، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، آخرت سے غافل ہیں. یہ ہم بھول جاتے ہیں سب انسانوں کا، اللہ ماشاء اللہ جو آخرت کو یاد رکھتے ہیں. اوور حال جو اگر اکثریت کی بات کی جائے تو آخرت ہمیں یاد ہی نہیں رہتی. میں کئی دفعہ خودکی کے موقع پر یہ گفتگو کرتا ہوں، دیکھیں میری اور آپ کی قبر کو باہر سے میرے رشتہ دار خوبصورت بنا دیں گے، ماربل لگا دیں گے، اندر کی خوبصورتی قبر کی وہ ہم نے خود ہی بنانی ہے. تو اللہ اسی چیز کی طرف ہماری توجہ دلا رہا ہے بار بار کہ آخرت جہاں جا کر تمہارا اصل ٹھکانہ ہے، جہاں جا کر تمہاری اصل فیصلہ ہوگا، اس سے غافل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا وہ اپنی ذاتوں میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، اللہ نے جو زمین و آسمان پیدا کیے، ان کے درمیان جو کچھ بھی پیدا کیا ایک مدت تک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعزیت کا طریقہ بتایا، افسوس کرنے کا طریقہ بتایا کہ ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وعنده لكل شيء اجل مسمى. جو لے لیا وہ اللہ کا تھا، جو ہمارے پاس موجود ہے وہ بھی اللہ کا ہے، اور اس کے ہاں ہر چیز کی ایک مدت مقرر ہے. فلتصبر ولتحتسب، صبر کریں اور ثواب کی امید رکھیں. جب بھی آپ کو فوت ہو جائے اس کے پاس جائیں تعزیت کے لیے تو ان الفاظ سے تعزیت کرنی چاہیے، ان للہ ما اخذ، جو چلا گیا وہ اللہ کا تھا، ولہ ما اعطى، جو ہے وہ اسی کا ہے، اور ہر چیز کا اس کے پاس ایک وقت مقرر ہے، اس وقت پر آنے پر چلا ہی جائے گا. تو صبر کریں اور اجر کی امید رکھیں. اللہ بھی یہی کہتا ہے کہ کیا اپنے ذات میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ہر شخص کی ایک عمر متعین ہے. انسان ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اللہ وہیں سے اس کی عمر طے کر دیتا ہے کہ اس نے دنیا میں زمین پر کتنا عرصہ رہنا. جب موت آ جاتی ہے لا یستقدمون ساعۃ ولا یستاخرون، ایک ساعت ایک سیکنڈ بھی نہ وہ پہلے آ سکتی ہے نہ بعد میں آ سکتی ہے. جو وقت مقرر ہے وہ آ جاتا ہے. اجل موت کو بھی کہتے ہیں، اجل آ گئی ہے یعنی اس کی مدت مقرر ہو چکی ہے، اجل مسمى. تو سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. کوئی بھی انسان اپنی موت سے باخبر نہیں کہ کب آنی ہے. 100 برس کے ہم سامان تیار کرتے ہیں لیکن اگلے لمحے کا پتہ نہیں ہو سکتا، اگلے لمحے مرنا ہو. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. تو ان آیات میں اللہ کریم آخرت کے حوالے سے کہ غور و فکر کریں،
اپنی ذات کے حوالے سے کہ ہم کیا تھے۔ انسان پیدائشی طور پر جب پیدا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، 1 سال کا ہوتا ہے، بولنا شروع کرتا ہے، توسلی زبان سے باتیں کرتا ہے، تو سارے گھر والے خوش ہوتے ہیں، سارے گھر والے خوش ہوتے ہیں، اس کی باتوں سے محظوظ ہوتے ہیں۔ وہی جب بڑا ہو جاتا ہے اس وقت وہ 4 ٹانگوں پر چلتا ہے، 2 ہاتھ زمین پر ٹیکتا ہے، 2 پاؤں۔ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، 2 ٹانگوں پر چلتا ہے۔ پھر جب بوڑھا ہوتا ہے پھر 4 پر آ جاتا ہے یا 3 پر آ جاتا ہے، ہاتھ میں چھڑی آ جاتی ہے، لاٹھی آ جاتی ہے، یا پھر ویل چیئر پر آ جاتا ہے۔ تو کسی نے سوشل میڈیا پر پکچر لگائی ہوئی تھی، بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو ہم اس کو بھگوڑے میں ڈال کر، وہ بھی ٹائروں والی چیئر پر ڈال کر لے جا رہے ہوتے ہیں، اور بچہ جب مطلب بوڑھا ہوتا ہے تو اس وقت وہ ویل چیئر پر ہوتا ہے، یعنی ٹائروں والی۔ تو بچے اور بوڑھا، اس کے جذبات، اس کے احساسات، اس کی جو باتیں ہیں وہ ایک جیسی ہو جاتی ہیں۔ انسان کو الانسان یرجع الی اصلہ، انسان اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ بڑھاپے میں آ کر پھر اس کی کیفیات وہی ہو جاتی ہیں، اس کے اندر وہی چڑچڑاپن، وہی غصہ، وہی ضد، وہی بچوں کی طرح کی عادات، وہ لڑنا جھگڑنا، تو یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ ایک وقت تک تو وہ رہتا ہے، اس وقت اس کے بعد تو انسان کی زندگی کے 4 مراحل ہیں، جیسے گاڑی کے 4 مرحلے ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں پاکستان میں گاڑی نئی ہو تو اس میں لکھا ہوتا ہے، اس پر لکھا ہوتا ہے ویک ٹور چکوراں دی۔ تھوڑی پرانی ہو تو پیچھے لکھ دیتے ہیں ہارن دو راستہ لو، اور پرانی ہو جائے تو لکھ دیتے ہیں پاس کر یا برداشت کر۔ اور جب بالکل آخری سٹیج پر پہنچ جاتی ہے لکھا ہوتا ہے نہ چھیڑ ملنگن۔ انسان جب بچہ جب پیدا ہوتا ہے، سال کا ہوتا ہے یا سال سے کم کا ہوتا ہے، سارے لوگ اس پر پیار کرتے ہیں، بڑے خوبصورت ہے، ہر ایک کہتے ہیں یہ میرے اوپر گیا ہے، اس کی باتیں بڑی پیاری لگتی ہیں۔ تو یہ ویک ٹور چکوراں دی، یعنی سب کو اچھا لگ رہا ہے۔ تھوڑا جوان ہوتا ہے تو کہتا ہے ہارن دو راستہ لو، بھائی میں تو طاقتور ہوں، میں تو مکہ مار کر دیوار توڑ سکتا ہوں، میں تو ایسے ہی تھا۔ تو جب 30 سے 40 سال کی ایج کو پہنچتا ہے تو عادات پختہ ہو چکی ہوتی ہیں، کہتا ہے پاس کر کے برداشت کر، میرا تو لائف سٹائل ایسا بن چکا ہے، میری تو عادات ایسی ہو گئی ہیں۔ اور جب وہ 50 سے اوپر جاتا ہے، 60 تک پہنچتا ہے، 60 سے ابو ہو جاتا ہے، تو پھر گھر والے بھی کہتے ہیں بابا کھل نہ کر جا بسیتے، تو نہ چھیڑ ملنگن۔ انسان کی زندگی کے 4 مراحل ہیں، بچپن ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے۔ بچپن میں سارے ہی پیار کرنے والے ہوتے ہیں، لڑکپن میں بچہ ہم جولیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ ہوتا ہے، جوانی میں اس کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا، اکیلا ہی ہو جاتا ہے، اور بڑھاپے میں تو پھر بالکل بے یار و مددگار ہو جاتا ہے، دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ بچپن میں انسان جب سکولنگ کے دور میں دوست ہوتے ہیں، وقت ہوتا ہے، پیسہ نہیں ہوتا۔ جوانی میں پیسہ ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے، دوست بھی ہوتے ہیں، لیکن وقت نہیں ہوتا۔ اور بڑھاپے میں پیسہ بھی ہوتا ہے، وقت بھی ہوتا ہے، دوست نہیں ہوتے۔ تو یہ 3 مرحلے اس اعتبار سے بھی ہیں انسان کی زندگی کے، تو انہی میں بندہ ساری زندگی گزار دیتا ہے۔ میں اور آپ، ہم سب لوگ مطلب پرست ہیں، سیلفش ٹائپ ہیں، ہمیں اللہ یاد ہی نہیں رہتا۔ اس وقت یاد آتا ہے جب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں، مشکل میں پڑتے ہیں، تب ہمیں اللہ یاد آتا ہے، خوشی میں کبھی بھی ہمیں رب یاد نہیں رہتا۔ اس کا مطلب ہم لوگ مطلب پرست ہیں، ہم تو اپنے مطلب کے وقت بھی اس کو یاد کرتے ہیں، خوشی میں تو ہم بھی اس کو یاد کرنا بھول جاتے ہیں۔ تو اس کو ہر حال میں یاد رکھیں۔ وہ کہتا ہے فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی ولا تکفرون، میرا شکر کہا کرو نہ شکری نہ کرو۔ تو اس کو یاد رکھیں گے۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کے ہر لمحے کی دعا سکھائی، صبح بستر سے اٹھنے سے لے کر رات کو دوبارہ بستر پر سونے تک ہر لمحے کی دعا سکھائی، یعنی ہر لمحہ ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، ہمیں آخرت یاد رہنی چاہیے۔ صبح اٹھیں، دعا پڑھ کر اٹھیں، الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور۔ بستر سے اٹھتے ہیں، واش روم جاتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، نکلتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، مسجد جاتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، گھر میں داخل ہونا ہے، دعا پڑھنا ہے، گھر سے نکلنا ہے، دعا پڑھنا ہے، بازار جانا ہے، یہ دعا پڑھنی ہے، گاڑی پر بیٹھنا ہے، یہ دعا پڑھنی ہے، جہاز پر بیٹھنا ہے، یہ دعا پڑھنی ہے، کھانا کھانا ہے، یہ دعا پڑھنی ہے، دودھ پینا ہے، یہ دعا پڑھنی ہے، کپڑے اتارتے وقت یہ دعا ہے، پہنتے وقت یہ دعا۔ کوئی شبہ ہے، کوئی وقت، کوئی لمحہ ایسا نہیں جس کے لیے دعا نہ سکھائی ہو۔ اور جو چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے ہمیں رات کو کہا کہ لیٹتے وقت، سوتے وقت دعا کیا پڑھنی ہے، اللہم بسمک اموت و احیا،
اللہ میں تیرے نام پر مرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں، یعنی مرتے وقت بھی موت کو یاد کرنا، اور صبح اٹھتے ہوئے الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور، اس ذات کا شکر جس نے مجھے زندہ کیا مرنے کے بعد، اور اسی کی طرف تو میں نے لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی اٹھتے وقت سب سے پہلا کام کیا ہے؟ موت کو یاد کرنا ہے۔ لیٹتے وقت سب سے آخری کام کیا ہے؟ موت کو یاد کرنا ہے۔ تو جو دین، جو مذہب، جو تعلیم ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم وقت موت کو یاد کر تو آخرت کی یاد کرتے سو اس آخرت سے میں اور آپ کے خبر ہو جاتے ہیں۔ تو کسی کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو برباد نہ کریں۔ یعنی انسان پوری زندگی بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، گھر بنانے میں، ان کی زندگی سنبھالنے میں لگا رہتا ہے اور اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے، اور وہی بچے جب اس کی آخرت ہو جاتی ہے تو بعد میں انہی چیزوں کے لیے لڑتے پھرتے ہیں کہ باپ نے میرے لیے چھوڑا، یہ میرا ہے، تو اس کی آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو 3 چیزیں باقی رہتی ہیں: علم ينتفع به، صدقۃ جاریۃ، ولد صالح، اولاد کو نیک بنا تاکہ آپ کے لیے بعد میں دعا کرتی رہے۔ تو اللہ نے زمین و آسمان کی جو بھی چیزیں پیدا کی ہیں ان کی ایک مدت ہے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، صرف اللہ کی ذات باقی بچے گی، ہر چیز کی ایک مدت ہے، اس مدت کے بعد وہ ختم ہو جائے گی۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، بہت سارے لوگ اللہ سے ہونے والی ملاقات سے ہی انکار کر دیتے۔ ان کثیر من الناس، بے شک بہت سارے لوگ بلقاء ربہم، رب کی ملاقات کا لکافرون، انکار کرتے ہیں۔ آخرت کا یقین ہی نہیں ہے۔ مرنے کے بعد اگلا جہاں کس نے دیکھا ہوا ہے؟ موت کے بعد دوسری زندگی کے قائل ہی نہیں ہے۔ اور یہ جو نظریہ ہے، یہ سوچ ہے، یہ فکر ہے، یہ اللہ سے دور کر دیتی ہے، آخرت سے دور کر دیتی ہے، موت سے بیگانہ کر دیتی ہے، اللہ کے خوف سے بے امن کر دیتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آخرت یاد رہے گی۔ میں اکثر یہ گزارش بھی کرتا ہوں اپنے خطبات جمعہ میں بھی، دروس میں بھی، ایک لمحے کے لیے جب بھی کوئی کام کرنے لگے، ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں، کیا یہ کام میری آخرت کو بگاڑنے والا تو نہیں؟ کیا یہ کام میری آخرت کے لیے اچھا ہے؟ جب سوچیں گے تو آپ فوراً رک جائیں گے، اگر آخرت کو بگاڑنے والا ہوگا تو نہیں کریں گے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، بیٹیاں آئی، منہ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا، پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ عید کا دن قریب ہے۔ انہوں نے کہا گھر میں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، پیاز سے روٹی کھا کر آئے۔ تو عمر بن عبدالعزیز بیٹی سے پوچھتے ہیں دو آپشن ہیں، ایک تو یہ ہے کہ میں آپ کی دنیا بناؤں اور خود جہنم میں چلا جاؤں، دوسرا یہ کہ آپ کو ایسے فقیر رہنے دوں اور میری آخرت درست ہو جائے۔ تو بیٹیوں نے کہا بابا آپ کی آخرت ٹھیک ہونی چاہیے، دنیا کا کوئی ایشو نہیں۔ آپ نے اپنے ایک ملازم سے کہا، بیت المال کا جو ذمہ دار تھا، 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو پتا آپ 1 مہینے یاد رہیں گے؟ آپ کو یقین ہے کہ آپ مہینے تک یاد رہیں گے؟ اس کی ایڈوانس سیلری لینا چاہتے ہیں؟ تو یہ آخرت کا جو تصور تھا، آخرت کا جو تصور ہے، خزانہ خدا کا خوف آخرت، ابو محی الدین کی کتاب ہے، اس کو پڑھیں، انسان کا ایمان بھی تازہ ہوگا، رونگٹے بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ ان کا کپڑے کا کاروبار تھا، تاجر بھی تھے ساتھ، تو 500 گھرانوں کو وہ راشن تقسیم کرتے اور عید پر کپڑے دیتے تھے۔ تو اسی طرح رمضان کا موقع تھا، کپڑے دیے، تو ملازم جو رکھا ہوا تھا دکان پر، اس نے کہا آپ تو جنتی ہیں۔ آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے، دکان بند کروا دی۔ تیسرے دن کہتے ہیں اگر اللہ صرف عذاب سے بچا لے نا، بڑی بات ہے، جنت تو بہت آگے کی بات ہے، جنت تو بہت بات کی بات ہے، اللہ صرف عذاب سے بچا لے۔ تو لوگ تو آخرت کا ہی انکار کر دیتے ہیں۔ آخرت پر اگر ایمان ہوگا، یقین ہوگا کہ ہم نے مرنے کے بعد یہ اٹھنا ہے، پھر ہماری سارے معاملات، ساری چیزیں درست ہو جائیں گی۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا یہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں دیکھیں کہ پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قبرستان میں جایا کریں، دیکھیں کتنے ایسے لوگ سوئے ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو ناگزیر سمجھتے تھے۔ میرے بغیر تو دنیا چلی گئی نہیں، ہم چلے گئے، دنیا پھر بھی چل رہی ہے۔ ہم ہوں گے تب بھی چلتی رہے گی، نہیں ہوں گے تب بھی چلتی رہے گی۔ ہم پہلے نہیں تھے، دنیا چل رہی تھی، اور جب نہیں ہوں گے اس وقت بھی چلتی رہے گی۔ تو دیکھنا چاہیے کتنے بڑے بڑے طاقتور تھے،
سب کا کنویں ہیں، پہاڑوں میں تراش کر مکانات بناتی ہے، اللہ نے سب کو ختم کر دیا۔ بادشاہ انبیاء اس کے پاس چلے گئے، اس کے محبوب اس کے پاس چلے گئے، میں اور آپ کس کھیت کی ٹماٹر ہیں، یا چلو مولی کی باتیں کر لیتے ہیں، کس کھیت کی مولی ہے۔ موت تو سب کو ہی آنی ہے، جانا تو سب نہیں ہے، انجام کیا ہوگا؟ تو قوموں کا انجام کیا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا انجام دیکھ لیں، قوم سمود کا، قوم عاد کا، قوم لوط کا، ان کے انجام دیکھ لیں، کیا ہوا ان کا انجام۔ تو ہم کیا بیچتے ہیں؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا؟ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، وہ ہم سے زیادہ طاقتور بھی تھے، وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا، اور زمین کو وہ سینچنے والے، کھیتی باڑی کرنے والے اور تعمیرات بنانے والے، اکثر مما عمروها، جیسے یہ تعمیر کرتے ہیں اس سے وہ زیادہ طاقتور تھے، وہ تو پہاڑوں کو تراش کے مکانات بناتے تھے۔ وجاءتهم رسلهم بالبينات، ان کے رسول بھی ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے۔ فما كان الله ليظلمهم، اللہ تو کسی پر ظلم کرنے والا نہیں تھا، ولكن كانوا انفسهم يظلمون، ان لوگوں نے اپنے اوپر خود ہی ظلم کیا، اللہ کی نہ مان کر اپنے اوپر خود ظلم کیا تو وہ بھی ہلاک ہو گئے۔ ہم تو اتنے طاقتور نہیں ہیں۔ انسان کی حیثیت کیا ہے؟ ایک مچھر کے پر کے برابر اس کے پاس طاقت نہیں۔ دیکھیں ایک مچھر آتا ہے، کان میں ٹو ٹو کر کے چلے جاتا ہے، ہم اس کو کچھ بگاڑ سکتے ہیں؟ کتنا سچ ہوتا ہے؟ نمرود کو مچھر کے ذریعے ہلاک کر دیا اللہ نے کہ نہیں؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ نہ اتنا عقل، نہ اتنا جذبات میں رہ، حد سے نہ گزر، دائرہ ذات میں رہ، ایک قطرہ ناپاک نسب ہے تیرا، یہی ہے تیری اوقات، اوقات میں رہ۔ انسان کو اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے، میں کس چیز سے پیدا ہوا ہوں، میری حیثیت کیا ہے، مجھے جو طاقت دی ہے یہ بھی اللہ نے۔ کتنے ہمارے سامنے لوگ ہوتے ہیں پیرالائز ہوتے ہیں، دوسروں کے محتاج ہوتے ہیں، دوسروں کے سہارے چلتے ہیں، پولیو کے مریض ہیں، چل ہی نہیں سکتے۔ تو ہمیں اپنی طاقت پر گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، فخر نہیں ہونا چاہیے، جو کچھ بھی ہے اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ چاہے تو اگلے لمحے ہمیں مفلوج کر سکتا ہے، وہ چاہے تو جب تک چاہے گا ہمیں طاقتور رکھے گا، زندہ رکھے گا۔ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، کبھی معذور نہ کرے بس۔ ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء ان كذبوا بآيات الله، پھر ان لوگوں کا انجام جن نے بہت برا کیا، ان کا انجام بھی برا ہو۔ ان کا کارنامہ کیا تھا؟ ان كذبوا بآيات الله، کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، وكانوا بها يستهزئون، اور اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے والے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ اہل ایمان کا یہ دیکھیں، یہ غریب لوگ جن کو کھانے کو نہیں ملتا، یہ دنیا کی حکومت کے خواب دیکھ رہے ہیں، یہ کل کیسوں کس طرح کے اوپر غلبہ کریں گے، یہ کس طرح کے کنگن پہنیں گے، یہ فارس اور روم کے اوپر غلبہ حاصل کریں گے، تو مذاق اڑاتے تھے۔ حالت یہ کہ خود گھر کھانے کو نہیں ملتا اور خواب یہ پوری دنیا کے اوپر حکمرانی کے دیکھ ہیں، تو اللہ کا مذاق اڑاتے، قرآن کا مذاق اڑاتے، آیات کا مذاق اڑاتے، اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑاتے۔ اللہ نے کہا ان کا انجام بھی دیکھ لو۔ حضرت نوح کو ان کے زمانے کے لوگ کہتے تھے، اوے نوح ہم تجھے کہتے ہیں ان بڑھائیوں کے پاس نہ بیٹھا کر، تو بھی بڑھائی بن گیا ہے، مستری بن گیا ہے، ترخان بن گیا ہے، کشتی بنانا شروع ہو گیا، تیرا دماغ بھی لگتا ہے ہمیں چل گیا ہے، اس کے پر کہاں چلے گی یہ کشتی؟ لیکن اللہ کا حکم تھا ان کو، اللہ کو تو پتہ تھا میں نے کیا کرنا ہے، تو طوفان نوح، پانی آنا ہے، اس میں کشتی کے ذریعے بچیں گے۔ تو یہ جو دنیا دار ہوتے ہیں، خالصتاً دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، دنیا کمانے سے اللہ نہیں روکتا۔ حضرت عثمان غنی امیر ہیں، عبد الرحمن ابن عوف امیر ہیں، ابو طلحہ امیر ہیں، حلال طریقے سے کمائیں اور اس کو دنیا کے لوگوں کی مدد کے لیے خرچ کریں تو اللہ اسے نہیں روکتا۔ آخرت، دنیا کماتے میں آخرت نہیں بھولنی چاہیے، جو کچھ کما رہے ہیں اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ کریں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انسان جو کچھ کماتا ہے، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، اس کا مال نہیں ہے، اس کا مال وہی ہے جو اس نے کھا لیا یا پی لیا یا پہن لیا، باقی تو اس کے ورثاء کا ہے، یا پھر اس نے صدقہ کر کے آگے ذخیرہ کر دیا۔ تو مال اگر ہے، اللہ نے صلاحیت دی ہے، وہ دنیا کمانے سے نہیں روکتا، وہ تو کہتا ہے لیس للانسان الا ما سعی، کوشش کریں کمائیں حلال ذریعے سے، اللہ آپ کو وسعت دے، برکت دے، زیادہ دے، بس اس کو دوسروں کی زندگی میں آسانیاں لانے کے لیے۔ اگر آپ تقسیم نہیں کریں گے، آپ سے چھین کر اللہ کسی اور کو دے دے گا، وہ تقسیم کرنا شروع کر دے گا، تو اللہ تو نے آپ کو مجھے ذمہ داری دی کہ مال دیا، ہم اس کو تقسیم کریں۔
आसानियाँ पैदा करें, लोगों को दें, लोगों के ज़रूरियात का ख्याल रखें, अपने साथ साथ दूसरों का। खुद जीना कोई कमाल नहीं, दूसरों के लिए जीना ही असल कमाल है। तो इन आयत में एक तो सूरह रूम में मक्की सूरह आगाज़ में अहले ईमान को खुशखबरी सुनाई गई, पेशेनगोई दी गई कि रूम भी गालिब आ जाएंगे, तुम्हें भी गलबा हासिल होगा। और बदर के मुकाम पर देखा अल्लाह ने गलबा अता किया, खुशी अता की। और उसके साथ साथ फिर आखिरत की बात कि दुनिया के गलबे या दुनिया की फतह हासिल करके या दुनिया की सारी कामयाबियां हासिल करके कहीं आखिरत को न भूल जाना, कहीं रब को नहीं भूल जाना है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे सहाबा को, तो मुझे डर है, तुम्हारे फ़क्र का डर नहीं, तुम्हारी दुनिया का डर है। तुम मालदार हो जाओगे और तुम दीन से दूर हो जाओगे, अल्लाह से दूर हो जाओगे। अल्लाह करीम हमें दुनिया के अंदर भी उसकी आखिरत की तैयारी करने की और उसके अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वाक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम लिसाइरिल मुस्लिमीन। सवाल अगर हो कोई तो कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना। साथियों के जो शुरका हैं उनके आज के दर्स के हवाले से अगर कोई सवालात हों तो जूम में हाथ खड़ा करने का जो ऑप्शन है उसका इस्तेमाल करते हुए वो सवाल कर सकते हैं। जी अली असगर भाई, आपका सवाल है, माइक ऑन कर लें और सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल नया नहीं है, पुराना है। पिछले सीरियल में भी हमने ये बात करी थी कि जी ज़िंदगी में एक्सटेंशन नहीं होती। आज भी आपने इसका अदा किया, लेकिन इस दर्स से पहले दो अहादीस जो हैं बुखारी शरीफ की 5986 और 5993, उससे साबित होता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई और रिज़्क़ की कुशादगी और उम्र की दराजी के लिए उनसे ये साबित है। सवाल ये है कि ये कुरान के बरअक्स है, उसके मुताबिक है, हम इसको किस ज़ाविये से देखेंगे? जी जज़ाकल्लाह खैरा। मैं पहले भी वज़ाहत कर चुका हूँ इस बात की, आज फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि दराज़ी उम्र से ये मुराद नहीं होते कि उसके दिन बड़े हो जाएंगे या लंबे हो जाएंगे या दिन ज़्यादा हो जाएंगे। 4 साल का तो 5 साल का हो जाएगा, 10 साल का हो जाएगा। इससे मुराद ये नहीं है, ये हमारी नाक़िस समझ है। दराज़ी उम्र से मुराद मुहद्दिसीन रहमतुल्लाह अलैह और ख़ुद सहाबा से भी ये अक़वाल मरवी हैं कि उसकी उम्र में बरकत होगी। बरकत का मतलब ये है कि जो काम 5 मिनट में होने वाला है वो 2 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, उसके पास वक़्त बच जाएगा, वो कोई और काम कर सकेगा। तिरमिज़ी की एक रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आखिरी ज़माने क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि साल महीने में, महीने हफ्तों में, हफ्ते दिनों में गुज़रते हुए महसूस होंगे। दिन तो वही है, 24 घंटे का दिन रात है। सिस्टम वही है, निज़ाम वही है, अल्लाह ने जैसे शुरू से बनाया आज तक वही है। लेकिन मैं और आप आज क्या कहते हैं, पता ही नहीं चलता जी, वक़्त गुज़र गया, दिन गुज़र गए। अभी कल तो हमने जुमा पढ़ा था, आज फिर जुमा आ गया। कल तो हमने ये किया था। तो ये बरकत का कांसेप्ट खत्म हो गया। देखें, बरकत का कांसेप्ट में एक मिसाल आपको देता हूँ। कुतिया साल में 2 दफ़ा बच्चे जनती है और 6-8 बच्चे देती है। लेकिन क्या आपने कभी कुत्तों का रेवड़ देखा है? नहीं। बकरी साल में ज़्यादा से ज़्यादा 4 बच्चे देगी, जो बकरियाँ 2 बच्चे देती हैं। या 2 होंगे, लेकिन आप बकरियों के रेवड़ देखेंगे, ये बरकत है, ये हलाल है। बरकत का कांसेप्ट है कि कितने बकरे ज़बह होते हैं, कितने हम खाते हैं, कुर्बानी होती है, सदके होते हैं, लेकिन उसके बावजूद बकरियों की हम रेवड़ ही रेवड़ देखते हैं, तो ये बरकत है। इंसान की ज़िंदगी में आप अगर सिला रहमी करेंगे, आपके लिए बरकत हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी में बरकत हो जाएगी। जो काम आप अकेले कर रहे थे, वो बहुत सारे लोग मिलकर आपके लिए करना शुरू हो जाएंगे। जब आप किसी के लिए आसानी करेंगे, वो दुआ करेगा, आपके कामों में आसानी पैदा होना शुरू हो जाएगी। जो काम आप 10 दिन में आप सोच भी नहीं सकते, यार ये काम इतना मुश्किल था, मैं तो 10 दिन में नहीं कर सकता था, लेकिन अल्लाह की मदद से ऐसा हुआ कि एकदम हो गया। तो इसके पीछे क्या दुआएं कार फरमा होती हैं। सिला रहमी जो आपने की होती है तो लोगों की दुआएं। इसलिए कहा गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो दुआ बहुत जल्द कबूल होती है जो गायब गायब के लिए करता है। जब मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूँ, आपको नहीं पता होगा, आपके हक में वो दुआ कबूल होगी। आप मेरे लिए कर रहे होंगे, मुझे नहीं पता होगा, मेरे हक में वो कबूल होगी। तो दुआ से अल्लाह पाक ज़िंदगी में बरकत दे देता है, उसकी मुश्किलात आसान हो जाती है। वो यूँ महसूस करता है ये काम, फिर उसके पास वक़्त मिल जाता है, वो थोड़े वक़्त में ज़्यादा काम करने के काबिल हो जाता है, या अल्लाह उसको सलाहियतें इतनी अता कर देता है। मेरा ख़्याल है मेरी बात वाज़ेह हो गई होगी। इसका ये मतलब नहीं कि उसकी 10 साल उम्र थी तो 15 साल हो जाएगी, सिला रहमी करेगा। इसका ये मुराद लेना, ये वैसे मेरी और आपकी नाक़िस
کم علمی ہو سکتی ہے. جزاک اللہ خیر. جی میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں، اور میرا سوال بھی یہی تھا پچھلی نشست میں کہ جب فکس ہے تو لمبی نہیں ہو سکتی، لیکن ہم کیوں کرتے ہیں؟ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہوتی ہے، اور میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ برکت. آج کی جو حدیث جو اقبال بھائی نے بھیجی ہے، اس میں یہ واضح طور پہ لکھا ہے کہ جس صحابی کے لیے انہوں نے کی، ان کی عمر جو وہ بہت لمبی ہے، ایک عرصہ دراز تک وہ زندہ رہے. اقبال صاحب اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی اقبال صاحب. جی یہ میں بعد میں کہوں گا، مجھے پہلے جن کا سوال ہے وہ کر لیں. مشتاق بھائی اس بارے میں شاید کچھ کہنا چاہے. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں یہ حدیث ریپیٹ کرنا چاہ رہا ہوں، صرف یہ حدیث سن لیجیے، پھر وہ اس کے بعد رائے دینا تھوڑا سا آسان ہوگی سب کے لیے. یہ حدیث 5993 ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے یہ. اور اس میں اس حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث میں پوری پڑھتا ہوں. حضرت ام خالد بنت سعید سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں اپنے والد کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، جبکہ میں نے زرد رنگ کی قمیض پہن رکھی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثنا ثنا کے الفاظ کہے. راوی حدیث عبداللہ نے کہا کہ یہ حبشی زبان میں خوب خوب کے معنی میں ہے. ام خالد بیان کرتی ہیں کہ میں مور نبوت سے کھیلنے لگی تو میرے والد گرامی نے مجھے ڈانٹ پلائی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کھیلنے دو. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ایک زمانے تک زندہ رہے، اللہ تیری عمر لمبی کرے تمہاری زندگی دراز ہو. عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ انہوں نے بہت طویل عمر پائی، حتیٰ کہ لوگوں میں ان کا چرچا ہونے لگا. یہاں تک حدیث ہے. جی اچھا، آپ نے حدیث نمبر کیا بتایا؟ یہ ہے جی 5993. اس میں بالکل واضح لکھا ہے کہ وہ انہوں نے لمبی عمر پائی. بخاری حدیث 993 5993 5993 5993. 5993. ٹھیک ہے، صحیح. جزاک اللہ. حدیث میں نے لکھ لی ہے، میں اس کی ریسرچ کر لیتا ہوں. ابھی آپ کی اس ہماری میٹنگ کے بعد ہی میں فوراً ہی کر لوں گا. باقی حضرت انس رضی اللہ عنہ کی عمر بھی تقریباً 100 سال ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ان کی عمر تقریباً 250 سال یا 500 سال، مختلف اقوال آتے ہیں. میں پھر وہی گزارش کروں گا. تو ٹھیک ہے، یہ ایک ریئر واقعہ ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو اللہ کرے آپ کی عمر لمبی ہو. تو عمر تو ان کی یقیناً لمبی ہوئی ہوگی، اور اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ان کو دعا بھی دلا دی، ان کے لیے خوشائند ہو گیا. ان کا یقین بھی میں بھی ہو کہ اللہ کے نبی کی دعا سے لمبی ہوئی، ورنہ لمبی نہ ہوتی. عمر تو وہی تھی جو اللہ نے مختص کر دی، بس اللہ نے ان کی ظاہری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ظاہری حالت کو دیکھ کر ان کو جو حوصلہ افزائی کی، جو ان کو یعنی پیغام دیا کہ اللہ کرے آپ کی عمر لمبی ہو. تو یہ بھی دیکھیں اللہ کے علم کے مطابق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دعا جو ہے وہ تقدیر کو بدل دیتی ہے. کسی نے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ بھی تو اللہ ہی کرواتا ہے نا، کہ وہ اس بندے سے دعا کروا دے گا تاکہ اس کا یہ معاملہ تبدیل ہو جائے گا. تو دعا کرنا بھی تو تقدیر ہوا، یعنی یہ بھی اسی نے لکھا ہوا تھا کہ اس کے اوپر یہ معاملہ آئے گا، پھر اس کے دل میں یہ بات ڈال دی جائے گی، یہ دعا کرے گا تو اس طرح یہ بدل جائے گا اس کا معاملہ. تو دعا یرد القضا، دعا فیصلے بدل دیتی ہے. یا صدقہ تو رد البلا، صدقہ تو تطفی غضب الرب، صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. یہ ساری چیزیں پہلے سے طے ہیں، اللہ نے لکھی ہوئی ہے، لیکن انسان کو پتہ نہیں ہوتا. ترتیب اللہ ایسے بنا دیتا ہے کہ اس کے اوپر یہ مشکل آئے گی، اس کے سے یہ کام ہوگا، یہ مشکل ٹل جائے گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا بھی کروا دی اللہ نے کہ ہاں آپ کے لیے عمر لمبی ہوگی، ورنہ پہلے سے عمر تو طے ہی ہے. ہمیں تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دعا کے ساتھ یعنی کیا اس کے دن لمبے ہو جائیں گے، سال لمبے ہو جائیں گے، یا اس کے وقت میں اضافہ ہو جائے گا. اس کا نہ کسی صحابی نے اس کا مفہوم لیا. حضرت عبداللہ بن مبارک کا اپنے حوالہ دیا تو ان کی عمر کافی لمبی ہوئی اور لوگوں میں بڑا چرچا تھا. پہلے سے طے ہے کہ لمبی ہوئی ہے، بس صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کر دی اللہ تیری عمر میں برکت. انہوں نے حضرت انس کو بھی دعا کی اولاد کی، تو تقریباً 100 کے قریب آپ کی اولاد ہوئی ہے. 100 سال سے زائد آپ کی عمر بھی تھی، آپ بہت بوڑھے بھی ہو گئے تھے، اور اولاد بھی اللہ نے خاصی برکت دی ہے. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے. بہرحال میں اس کے مزید ریسرچ کر کے آپ سے بات کروں گا.
محدثین ابن حجر اسقلانی یا ملا علی قاری اس کے حوالے سے کیا لکھتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ یاد کروائیں گے تو میں اس کو مزید وضاحت کر دوں گا. جزاک اللہ. جی اقبال صاحب آپ کا سوال ہے. جی اسی سوال کے حوالے سے مولانا صاحب گزارش یہی ہے کہ یعنی کہ جہاں تک عمر اور رزق کا تعلق ہے ہر چیز اس سے دونوں چیزوں پہ یعنی کہ اس پہ ہم اپنا فوکس نہ کریں. بہت ساری دعائیں ہم مانگتے ہیں, بالکل ہر چیز جو ہے وہ اللہ نے اس یعنی کہ اس کے مقدر میں لکھ دیا کہ یہ کیا کیا کرے گا, کس طرح سے کرے گا, دعا کرے گا, دعا نہیں کروائے گا, وہ تو اللہ نے پہلے سے لکھ دی ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم بہت ساری دعاؤں کی بہت ساری چیزوں کی دعاؤں کیوں کرتے ہیں؟ کرتے اسی لیے ہے کہ اسی اس میں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں اس دعا سے میری فلاں جو ہے حاجت کو پورا کرے گا, میری فلاں مصیبت کو دور کر دے گا, جبکہ پہلے سے اللہ تعالیٰ نے لکھ چکی ہے. یعنی کہ وہ مقدر میں اللہ کے علم میں تو ہے, لیکن اللہ کے علم یہ دعا سے لمبی عمر کا مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ کے علم میں تو ہے کہ اس کی عمر اتنی ہے, لیکن اس دعا سے یعنی کہ آدمی کہتے ہیں کہ اس دعا سے اس کی عمر وہ لمبی ہو گئی. دعا سے یعنی کہ صرف یہ بات وہی ہے جو آپ نے کی ہے کہ ہم معلوم نہیں کر پاتے کہ بیدی یعنی کہ اس اللہ کے ہاتھ یعنی کہ صدقہ خیرات دینے سے کون سی بلا میری ٹلی ہے. اور بعض ٹائم ہم آنکھوں سے دیکھ بھی لیتے ہیں کہ آدمی صدقہ خیرات کرتا ہے اور اس کی بلائیں ٹلتی ہوئی بھی نظر آتی ہیں, لیکن اگر نہیں بھی ٹلتی تو ہم یعنی اس چیز کو اللہ کے علم میں جو چیز موجود ہے پہلے سے, مجھے نہیں پتا کہ کس حالت میں اللہ نے میری اس رزق میں کشادگی دی ہے اور میری عمر میں اضافہ کس طرح سے کیا ہے, وہ اللہ کے ہاں تو موجود ہے. ہم دعا اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے اور اللہ کے نبی نے ہمیں دعاؤں کرنے کا سکھلایا ہے اور حکم دیا ہے. اسباب کے باوجود بھی ہم دعا کرتے ہیں, جبکہ اسباب کو اختیار کیوں کرتے ہیں؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ اس چیز آپ کی اختیار میں کامیابی ہو. جی جی. اور دوسری اس کے ساتھ دوسری چیز جو ہے, اگر عمر کا یعنی کہ دیکھیں وہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی عمر کو اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا. جی. یعنی کہ جب انہوں نے تو اللہ کا عذاب دیکھا اور یونس علیہ السلام اللہ کے حکم سے پہلے یعنی کہ نکلے اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی اس کو موت کو ٹال دیا. اس موت کا ٹالنا حکم کا اس عمر کا بڑھنا ہی تھا, ورنہ کہ کوئی بھی قوم جو ہے نبی کی قوم جتنی جن کو عذاب کی آ گیا ہے کسی پہ بھی عذاب نہیں ٹلا. ان پہ ٹلنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی عمر میں اضافہ ہو گیا. بالکل. جی اس کو کس طرح سے لیں گے آپ؟ دیکھیں نا وہی بات, آپ کی بات ساری تقریباً میری بات سے ملتی جلتی ہے. اسی پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے علم میں ہر چیز ہے, اس نے ایسے ہونا ہے ایسے کرنا ہے. اب اس کو تو پتا تھا. حدیث میں ہم نے پڑھا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عالم ارواح میں مناظرہ ہوا, بحث ہوئی. انہوں نے کہا آپ آدم ہیں, آپ کی وجہ سے ہمیں جنت سے نکلنا پڑا. انہوں نے کہا میرے ساتھ بحث کیوں کرتے ہو, تمہارے اوپر تو رات نازل ہوئی. ہاں میری پیدائش سے کتنا عرصہ پہلے کی ہے؟ جی 40 سال پہلے کی. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آدم نے نافرمانی کی. ہاں جی لکھا ہوا. میں کہا جب جو چیز میری 40 سال سے پہلے سے طے شدہ ہے تو پھر مورد الزام کیوں ٹھہراتے ہو؟ یہ اللہ نے ایک طریقہ ترتیب بنائی ہے کہ میں نے ایسے کہنا, مجھے اس کام سے منع کیا گیا, میں نے پھر بھی وہ کر لیا تاکہ زمین پر بھیجا جائے. بنایا تو زمین کے لیے تھا. جب اللہ کے علم کے مطابق یہ چیز ہے تم پھر میرے اوپر بحث میرے ساتھ بحث کیوں کرتے ہو؟ حدیث کے الفاظ ہیں فحج آدم و موسیٰ, حضرت آدم دلیل کے ذریعے موسیٰ پر غالب آ گئے, یعنی دلیل کے ذریعے ان کو قائل کیا, کنونس کر لیا. تو ساری چیزیں اللہ کے علم میں تھی. اللہ کو پتا تھا یونس پہلے چلے جائیں گے. یہ بھی ایک ان کا ذریعہ ہے کہ اجازت ملنے سے پہلے ہی, ابھی اجازت ہجرت کی ملی نہیں, پہلے ہی چلے گئے. اور جب وہ کشتی کا واقعہ, اس میں لوگوں نے کیا کہا, لگتا ہے کہ غلام اپنے آقا سے روٹ کر یا بھاگا ہوا ہے, پورا ان کے نام ہی نکلتا ہے, پھر ان کو سمندر میں ڈال دیا جاتا ہے. تو یہ سارے ترتیب وار واقعات اللہ کے علم اور مشیت کے مطابق ایسے ہونا تھا. اور جب وہ چلے گئے لوگوں کو پتہ چل گیا واقعی اللہ کے نبی تھے, اب تو عذاب آنے ہی والا ہے اور عذاب کے آثار بھی نظر آ رہے ہیں, تو انہوں نے دعا شروع کی. تو یہ یعنی دیکھیں نا, واقع تو خاص لا عموم لہا, عمومی اللہ کا طریقہ کار کیا ہے کہ جس قوم پر عذاب آیا وہ ٹلا نہیں. لیکن کبھی کبھی خاص واقعات اللہ کو تو ہم مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے, اس پر تنقید نہیں کر سکتے, اعتراض. تو اس نے ایسے کیا, وہ چاہے تو ایسا بھی کر سکتا ہے کہ کبھی کبھار کسی کو بچا بھی سکتا ہے عذاب سے. عمومی اس کا رویہ ایسا نہیں ہے.
وہ کسی کی دعا سے کسی کی عمر لمبی بھی کر سکتا ہے، عمومی اس کا ایسا رویہ نہیں ہے۔ تو ریئر واقعات ہوتے ہیں، یہ خاص واقعات ہوتے ہیں، کیا ہو سکتا ہے اللہ کے نبی کی دعا سے یہ ان کی عمر لمبی ہو گئی ہو، میں بھی ایسا نہ ہوا ہو۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کے علم کے مطابق ہم اس پر نہ زیادہ وہ کرتے ہیں کہ نہیں ایسا ممکن نہیں ہے۔ ممکنات اللہ کے لیے ممکن ناممکن کی تو بات ہے ہی نہیں ہے، یہ تو میری اور آپ کی بات ہے نا، کہ ہمیں جو ظاہر نظر آتا ہے ہم ویسے کرتے ہیں۔ علم کی بات ہے، اللہ چاہے تو کسی کی عمر کو زیادہ کر دے، کسی کی دعا کے ذریعے کر دے، اس کو اس کے اوپر سے عذاب ٹال دے یا اس کے کوئی مشکل ٹال دے۔ تو دعا بھی اللہ نے ہی سکھائی، اللہ کے نبی نے ہی سکھائی کہ دعاؤں کے ذریعے اپنے مسائل حل کروایا کریں۔ حالانکہ اللہ کو پتہ ہے کہ اس کے ساتھ یہ ہونا، یہ دعا کرے گا تو یہ ہوگا۔ بل آپ کی اور میری بات میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، بس کہنے کا انداز تھوڑا مختلف ہے۔ پر میں فرق ہے ہی نہیں ہے، مزید بالکل مولانا صاحب فرق نہیں ہے۔ میں یہی میں بھی اسی طرف ہی آ رہا تھا کہ ہمیں اس چیز پہ یعنی کہ وہ عمر کس طرح سے لمبی ہوتی ہے، رزق کس طرح سے بڑھتا ہے، یہ سوال ہمارا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا نہیں تو ہونا سوال یہ کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی نے ہمیں دعا کرنے کے لیے کہا ہے۔ وہ کس طرح سے بڑھتا ہے، وہ کس طرح سے نہیں بڑھتا، یہ ہمارا سوال نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اللہ کے علم میں موجود ہے اور وہ کرنا، یہ طے بات ہے کرنے کہ کا یہ اس فائدہ طرح سے کوئی ہوگا۔ نہیں۔ بالکل میں آپ کی بات سے متفق ہوں کہ ہمیں اس پر اپنا بحث یا وقت ضائع کرنے کا کہ کیسے بڑھتا ہے کیسے نہیں بڑھتا، ہر فرد کے جیسے اللہ چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، کیسے بڑھاتا ہے مختلف لوگوں کے لیے مختلف طریقہ کار ہیں، ہمیں اپنا وقت بچانا چاہیے۔ بہرحال دعا جو ہے اس کے لیے تو اللہ اور اس کے رسول نے بار بار کہا کہ اس کو دعا کریں، اس سے مانگیں، ہمیں اس پر زور دینا ہے۔ جزاک جزاک اللہ اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔ جی مشتاق بھائی آپ کا سوال ہے۔ السلام علیکم۔ میں پہلے سوال کرنا چاہوں گا کیونکہ انہوں نے جو کرنٹ ڈسکشن کیا اسی کے حوالے سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ عموماً اللہ کا ایک اصول ہے لیکن یہ اصول بدل بھی جاتا ہے۔ اگر یہ اصول بدلتا ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ تو یہ جو اس کی سنت کو اس کی تخویل اس کا تبدیل ہوتا ہے وہ تم نہیں پاؤ گے۔ جو اپنا وہ اللہ تعالیٰ ایک قاعدہ بنا دیتا ہے اسے تو وہ خود قرآن پاک میں کہتا ہے۔ اگر یہ آپ کی جو بات آپ نے کہی ہے کہ وہ کبھی کسی کو عمر لمبی کر دے ایکسیپشنلی ہو سکتا ہے لیکن عموماً نہیں کرتا، عموماً عذاب نہیں ٹالتا، تو پھر آپ کو اس آیت کے مطابق اس کو کیسے دیکھیں گی؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈفرینٹ ہے۔ میں میری بات سنیں، عموماً جو ہے نا بچہ ماں کی پیٹ سے ہی پیدا ہوتا ہے، لیکن اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بغیر ماں کے پیدا کیا۔ کبھی کبھی اللہ ایسے کر لیتا ہے، وہ ماں اور باپ کے ملنے سے ہی اولاد ہوتی ہے، لیکن آدم کے بغیر ماں باپ کے ہی پیدا کیا۔ تو اللہ کبھی کبھی کر لیتا ہے۔ عموماً قرآن کا پورا مطالعہ کریں کہ جن قوموں میں نہیں مانا ان پر عذاب تو آیا ہے، لیکن حضرت یونس کی قوم کو بچا لیا، یہ بھی تو قرآن ہی کہہ رہا ہے، اللہ ہی کہہ رہا ہے۔ یہ خود دونوں چیزیں وہ خود بتا رہا ہے نا ہمیں۔ ہمارا تو اس میں جھگڑا نہیں ہے کہ ٹھیک ہے یہ بات جو آپ نے دلیل دی ہے بہت بہترین دلیل ہے، بڑی اچھی بات آپ نے بتائی کہ اللہ خود کہتا ہے کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور ایک جگہ تخویلا، دونوں الفاظ آئے، دو تین مختلف جگہ یہ بات آئی ہے کہ اللہ کا طریقہ بدلتا نہیں ہے۔ اس نے یہ طریقہ ہی، یہ بھی اسی نے طریقہ بنایا نا، اس نے یہ بنایا ہوا تھا کہ اس قوم کو ایسے بچانا ہے، اس نے بنایا ہوا تھا کہ عیسیٰ کو ایسے پیدا کرنا ہے، تو بدلا تو نہیں ہے اس نے، یہ اس کے علم میں طے تھا، اس نے ایسے کرنا ہے۔ ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے بدل دیا، بہرحال اس نے ایک ترتیب چلتی آ رہی ہے، اس ترتیب سے یہ ایک کام الگ طریقے کا اس ترتیب سے ہٹ کر ہے، یہ اللہ کے اوپر ہے، اس نے کر لیا۔ اب اس پر میں اور آپ تو یہ بحث نہیں کر سکتے کہ اس نے بدلا ہے یا نہیں بدلا، یا طریقہ بدلا ہے یا اپنے روٹین سے ہٹ گیا۔ بہرحال وہ اس کے معاملات ہیں، ہم اس پر تو زیادہ بحث میں جا ہی نہیں سکتے، نہ آگے ہمیں جانے کی اجازت ہے۔ ہاں ریسرچ کرنی چاہیے اس کے پس منظر میں کیا ہے۔ اور دوسری جو ایمان کی بات ہے، اگر آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے کاموں پر ہم راضی ہیں کہ اس نے یہ کر لیا، عموماً قوموں کو عذاب دیا، قوم کو بچا بھی لیا، ہمیں یہ تھوڑی سی حوصلہ مل گیا، امید مل گئی کہ اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ اور یہ حدیث سے بھی ثابت ہے کہ آخری وقت تک بھی جا کر تم، یعنی جب تک بندے کا نرخرے کا وقت نہیں آ جاتا، معلوم یغرغر، اللہ توبہ قبول کرے گا۔ اور یہ اس امت کے ساتھ بھی اللہ نے خاص کر دیا۔ دونوں چیزیں قرآن سے ثابت ہیں، اس پر مزید تفاسیر کو دیکھا جا سکتا ہے، اقوال بہت زیادہ آپ کو مل جائیں گے، بحث بہت بڑی بڑی تعویلیں مل جائیں گی۔ بہرحال ہم اللہ کے عنایات کو اگر متشابہات میں لے کر کہ کیا اس کا معنی ہے، اس کا ہاتھ ہے، کیسا ہے، اس نے بدل دیا، کیسے بدل دیا، بس ٹھیک ہے اس نے بدل دیا، ہمیں اتنے پر ایمان لے آنا چاہیے۔ مزید کوئی علمی بات یا ہماری عملی زندگی کے لیے ملے تو لے لینا چاہیے، نہیں تو خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔
یہ آپ کا جو عذاب کی بات ہے، عذاب کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے خود 2 اصول بیان کیے ہیں. ایک تو یہ جب تک نبی ان کے درمیان ہوگا تو ان میں عذاب نہیں آئے گا، اور دوسری یہ جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے تو ان پہ عذاب نہیں آئے گا. یہ تو اللہ نے یہ بھی 2 اصول تو ہیں. جب تک آپ استغفار کرتے رہیں گے، بھلے ہی گناہ کرتے ہیں لیکن گناہ سے استغفار کرتے رہیں گے تو اللہ سے معافی رجوع کرتے رہیں گے تو یہ عذاب تو آپ پہ نہیں آ سکتی. یہ قرآن پاک کے اندر یہ آیت ہے. اور دوسری بالکل طرح ایسی کے ہے لولا تستغفرون اللہ جی 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 لعلکم ترحمون کا اور اسی طرح جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ نے بدل دیا نا پھر. جی 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 ہو سکتا ہے کہ اس میں تفسیر میں جائے یونس علیہ السلام کا جو واقعہ ہے تو وہ قوم اس جہاں تک استغفار کا تھا وہ ان میں لوگ موجود ہوں گے، وہ سارے اس طرح باقی صالح علیہ السلام کے لوگ ہیں جس طرح وہ تو آخری حد تک پہنچ چکے تھے. بالکل ایسے ہی. تو اس میں ہو سکتا ہے کہ اللہ کا جو دوسرا یہ قاعدہ ہے کہ استغفار والا اگرچہ کہ یونس علیہ السلام چھوڑ کے چلے گئے تھے لیکن وہ قوم تو استغفار کر رہی تھی بعد میں بھی جو ملتا تھا فصیل سے، اسی وجہ سے ان سے عذاب ٹلا تھا. تو یہ بھی پھر وہی اللہ کا قاعدہ ہے، اسی قاعدے کے مطابق عذاب آنے سے پہلے انہوں نے استغفار کر لیا، جو ہی آثار نظر آیا فوراً استغفار کر لیا. جی 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 اور کوئی بات؟ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیر. اور میرے 3 سوالات ہیں. جی سب سے پہلے تو آج کے 6:36 ہو گئے ہیں، 6:45 پر نماز ہے. چلیں ٹھیک ہے، پھر ہم اگلی دفعہ کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. ایک سوال کر لیں عاطف بھائی، ایک سوال کر سکتے ہیں. سوال نوٹ کروا دیں تاکہ اگر ایک آدھ سوال کا جواب تو ہو سکتا ہے تو باقی چلو اگلی دفعہ میں تاکہ ان کو دیکھ بھی لوں گا نا، میرے لیے آسانی رہے گی. ٹھیک ہے. اس میں سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ جس طرح کہ آج کے رکوع میں ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، تو یہ حق کے ساتھ جو زمین اور آسمان کی جو پیدائش ہے اس پہ تھوڑی سی وضاحت چاہیے کہ یہ حق کے ساتھ پیدا کرنے سے کیا مطلب ہے. ایک سوال یہ ہے. دوسرا یہ کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کے تمام معاملات کی دعائیں بتائی ہیں، سونے کی، جاگنے کی، حتیٰ کہ بیت الخلاء میں جانے کی بھی، اور کھانا کھانا، یہ یعنی کہ تمام دعائیں. لیکن کبھی کوئی ایسی دعا سامنے نہیں ملی کہ جس سے یہ چیز سامنے آتی ہو کہ جب دکان پر جائیں تو پھر کون سی دعا پڑھیں، دکان کھولیں تو کون سی دعا کریں، گاہک سے جب لین دین ہو تب جو ہے وہ کون سی دعا کریں. اور شاید اسی وجہ سے ہمارے جو عوام ہے اس کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ ملاوٹ اور اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ غیر معیاری اشیاء کی خرید و فروخت یہ نظر آتی ہے کہ وہ دعا شاید کبھی نہ سامنے آئی اور نہ کبھی اس کا اتنا بتایا گیا. اگر کوئی اس قسم کی دعائیں ہیں تو وہ بھی بتائیے گا برائے مہربانی. اور تیسرا جو سوال ہے وہ آج کل کے جو سب سے پچھلے ہفتے جو ایک واقعہ ہوا تھا سیالکوٹ میں، اس سلسلے ایک سوال تھا کہ کیا یہ جو قانون بنایا گیا ہے کیا یہ درست ہے، کیا یہ اسلامی قوانین، شریعت، قرآن اور سنت کے مطابق ہے، اور اگر یہ اس کے مطابق ہے تو کیا یہ سب سے بڑا جرم ہے؟ کیونکہ قرآن کے مطابق تو سب سے بڑا جو جرم ہے وہ شرک کا جرم ہے، اور اس کے علاوہ احادیث میں بھی جو کبیرہ گناہ جو گنوائے گئے ہیں ان میں اس کا کہیں کوئی ذکر نہیں آتا. ان میں والدین کی نافرمانی ہے اور اس کے علاوہ شراب پینا اور اس قسم کے 4-5 جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان کا ذکر ہے. یہ جو کس قانون کی بات آپ کر رہے ہیں؟ یہ توہین رسالت والا. ہاں، توہین رسالت قانون، ٹھیک ہے جی. کیونکہ قرآن میں تو سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بات کی ہے شرک کے حوالے سے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا. تو اگر تو سب سے بڑا جرم یہ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کہنا کہ اس کا ایک بیٹا ہے، تو سب سے پہلے تو فرد جرم جو ہے وہ دنیا کے جتنے بھی عیسائی ہیں ان پر عائد ہوتی ہے کہ سب سے پہلے تو انہیں زمین سے ختم کرنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے اتنی بڑی بات کی ہے، انہوں نے اتنی بڑی گستاخی کی ہے. تو اس حوالے سے یہ جو معاملہ ہے اس پر بھی آپ کی رہنمائی درکار ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بالحق کی میں وضاحت دیکھ کر کروں گا، اس کے ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا. دعائیں بازار کی ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے
मुस्लिम की रिवायत से साबित है कि आप जब बाजार में जाएं, अमूमन चौथा कलमा जिसको हम कहते हैं वो बाजार की ही दुआ है। बाकी जो तौहीन रिसालत के हवाले से सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 56 है, गालिबन मैं भी वो देख कर क्लियर कर लूँगा कि मलऊनीन, कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को अज़ियत देते हैं तो उनका तरीक़ाकार ये है कि मलऊनीन ऐनमा सुक़िफ़ू उख़िज़ू व क़ुत्तिलू तक़तीला, जहाँ कहीं से ये पकड़े जाएं उनको कत्ल कर दिया जाएगा। अस्सारिमुल मसलूल अला शातिमिर रसूल, इमाम इब्न तैमिया की एक किताब है कि शातिम रसूल के हवाले से उनने सारे दलाइल उसमें जमा किए हैं, खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के वाक़यात, उसके बाद के पहले भी, और आज भी पूरी दुनिया में ये कानून हर दुनिया के मज़हब में मौजूद है कि कोई भी उस कौम के लीडर या उनके मजहबी शख्सियत के हवाले से बात करेगा उसकी सज़ा यही मौजूद है, हर दुनिया के हर कानून में मौजूद है। जैसे मुर्तद की भी सज़ा है कि कोई भी अपना दीन छोड़कर दूसरे दीन में जाता है तो उसके हर कानून में, हर मज़हब में यही सज़ा है कि उसको कत्ल कर दिया जाएगा। इसी तरह तौहीन रसूल किसी भी मज़हब का उसकी यही सज़ा हर दुनिया में मौजूद है। बहरहाल इसका मज़ीद उस आयत सूरह अहज़ाब की आयत नंबर मैं आपको टेक्स्ट कर दूँगा, रियाज साहब को, वो उनसे आप ले लेंगे, उसको मज़ीद देख लेंगे, इस पर मज़ीद बात कर लेंगे। दुआएँ खरीदते वक्त क्या दुआ करनी चाहिए, लेते वक्त ये दुआएं भी मौजूद हैं, मैं वो किताब आपको रेफरेंस दे दूंगा, आप उससे पढ़ लेंगे और बिलहक से क्या मुराद है इसका इंशाअल्लाह नेक्स्ट संडे को देखते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अब हम अपने दर्स हदीस की तरफ चलते हैं। मौलाना कुर्बान अली साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी दर्स हदीस के हवाले से जुनैद साहब से गुजारिश है